द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुश आमदीद। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी माहिर मईशत यानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स और फिर कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। ये मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटियों के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ भी काम किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इन्होंने डिज़ाइन किया और ये उसके पहले हेड थे और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसके इतने पतले हालात क्यों हैं। आपने एक दफ़ा ये कहा कि ये कसिनो इकोनॉमी है और उसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि व्हाई इज पाकिस्तान सो बैकवर्ड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, यानी जितने भी आप फील्ड कह लें, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, क्या क्या वजूहात हैं इन चीज़ों की? इसका इन्हिसार इस पे है कि रियासत की नौयत क्या है, ये रियासत कौन चलाता है, किसके लिए चलाई जा रही है। पाकिस्तान की रियासत जो है कभी भी पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए नहीं चलाई गई। ये रियासत जो है वो एक ख़ास अमीर तबका है रिवायती तौर पे, और कुछ नए दौलत मंद तबके जो पैदा होते हैं, और ये मईशत उनके लिए चलाई जाती है। इसीलिए हमने दो पाकिस्तान बनाए हैं। आप शहरों को देख लें, किसी से भी आप उनका शहर का पता पूछें, उस पते से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अमीर तबकों के लिए हमने डिफेंस, क्लिफ्टन, मॉडल कॉलोनी, हयाताबाद, F6, F7 ये सारे इलाके बनाए हैं जहां महल नुमा घर है, हर घर में 2 गाड़ियां खड़ी है। सर्वेंट क्वार्टर्स है, सर्वेंट क्वार्टर में भी एसी और कहीं कहीं और वो टीवी शीवी लगे हैं। और बाकी अवाम जो है वो क्वार्टर्स में रहते हैं, छोटे 2 कमरे के मकान में रहते हैं। बल्कि हमारी जो रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं, हम हाउस होल्ड घरेलू डेटा से हम रिसर्च करते हैं, वहाँ तो ये भी है कि एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। उन लोगों ने हमें ये कहा है कि हमने कभी पूरी टांगे फैला के नहीं सोए, चूँकि इतनी जगह नहीं होती है। बसों में छत पे बैठ के या लटक के ट्रैवल करते हैं। अपने बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं या मदरसों में भेजते हैं या बिल्कुल नहीं भेजते हैं। और जो अमीर तबका है वो अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं जिसकी फी बच्चा ट्यूशन फीस जो है वो उसी बच्चे के चौकीदार के 3 गुना, तनख्वाह के 3 गुना है। तो हर लिहाज से हमने 2 पाकिस्तान बनाए हैं। और जो अशराफिया का तबका है, जो जो चाहे वो फौज में हो, सिविलियन हो, बिजनेसमैन हो, जमींदार हो, या कोई प्रोफेशनल हो, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है। तो सर, आपने जो बात की ना कि आपके एड्रेस से ये पता चल जाता है कि आप किस क्लास से, किस किस इकोनॉमिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो सर ये बात तो बहुत से और मुल्कों में भी आप कह सकते हैं। लेकिन इतना फर्क नहीं होता। जाहिर है पाकिस्तान जैसे और भी मुल्क है, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर हालात हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अक्सर मुल्कों में कुछ इलाके तो है जहां पर इंतहाई अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास होती है। और वहाँ पर कुछ निस्बतन अमीर लोग भी रहते हैं, निस्बतन गरीब लोग भी रहते हैं। एक मिक्स्ड कम्युनिटी होती है। तालीम की जो सहूलतें होती है वो सबको होती है, और एक गरीब ख़ानदान का बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल करके बाद में अच्छी जॉब और अच्छी तनख्वाह पे रह सकते हैं। मैं बॉस्टन में पढ़ता था तो
ہمارے وہاں طریقہ یہ ہے کہ ایک فلیٹ میں 2-3 اسٹوڈنٹس ایک ساتھ رہ لیتے ہیں. میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ترخان تھا, کارپینٹر تھا, اور وہ پڑھتا تھا یونیورسٹی میں ایوننگ کلاسز میں, اور جب اس نے گریجویٹ کر لیا وہ چلا گیا وہاں سے. ایک دن میرے گھر آیا, وہ مسٹنگ اسپورٹس کار میں آیا تھا, اپنا کارڈ دیا اس نے, کسی کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ تھا وہ. یہ ایسی کہانی ہم صرف فلموں میں یہاں دیکھ سکتے ہیں, حقیقت میں ہو نہیں سکتا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز, وہ ہمارا گریٹسٹ ایسٹ ہیں, اور ان کے پیسے جو وہ بھیجتے ہیں, جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اس سے ملک چل رہا ہے. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اس پہ کہ یہ 8-9 ملین جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے, اور جو یہاں 21-22 کروڑ رہتے ہیں ان کا کیا کوئی رول نہیں ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ جی, عمران خان کی اسٹیٹمنٹس کو ہمیں سیریسلی نہیں لینا چاہیے. وہ بہت ساری باتیں کہے جاتے ہیں جس کا کوئی کبھی تو مطلب بھی نہیں ہوتا اور وزن بھی نہیں ہوتا. ایک ملک جس کا اپنا انجن بند ہو رہا ہو اور وہ باہر کے پیسوں سے چل رہا ہو, یہ معیشت تو نہیں چل سکتی. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری معیشت کا انجن تقریباً بند ہو گیا ہے, کیونکہ ایک انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. ہم 1000 سال یا 5000 سال پہلے بھی ہم خوراک پیدا کرتے تھے اپنا, اور بریڈ باسکٹ تھے, اگر دنیا کے نہیں تو کم سے کم ایشیا کے یا اس علاقے کے. اب پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گیا ہے, اور ہم اپنے بنیادی کھانے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں, کھانا پکانے کا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, بند ہوتی چلی جا رہی ہے. ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہی کھڑی ہے جب 5 سال پہلے کھڑی تھی. اور اگر اس ملک کو صرف ریمیٹنس پہ چلانا ہے, یا قرضے لے کے چلانا ہے, یا قرضے پر چل رہا ہے, اس کا مطلب معیشت کا پہیہ تو بند ہو چکا ہے, اور ہم صرف ایک وینٹیلیٹر پہ ہے. جس دن قرضوں کا آکسیجن بند ہوگا, اس ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی. اچھا سر, جو پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ سیکشنز آف دا پاپولیشن, کیا ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ مثلا میں دیکھ رہا تھا ایک لسٹ ہے, موسٹ الٹریٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, 20 موسٹ الٹریٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اس میں پاکستان کا 15واں یا 16واں نمبر ہے. ہمارے 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 40% بچے ایسے ہیں جو سٹنٹڈ گروتھ, یعنی ان کو خوراک پوری نہیں ملتی اور ان کا قد صحیح طریقے سے بڑھ نہیں پا رہا. بلوچستان میں صرف 27 یعنی 27% عورتیں پڑھنا لکھنا جانتی ہیں, جو کہ دنیا کے اٹ از ون آف دا لوئسٹ پرسنٹیجز ان دا ورلڈ. اور آپ تو سر بلوچستان کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں, اب کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں, یہ تعجب کی بات نہیں ہے, اور یہ دانستہ ہے. میں تھوڑی دیر پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اشرافیہ ہے اس ملک کا, ان کے لیے تو یہ ملک بہت اچھا چل رہا ہے. ہر چیز کامیاب ہے, پالیسیز بھی کامیاب ہے, اور ان کی جتنے بھی اعداد و شمار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ہم نکال سکتے ہیں ان کے بہت اچھے ہیں. لیکن جو عوام ہے ان کے حالات بڑے خراب ہیں, ان کے اعداد و شمار بھی بڑے خراب ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ملک امیر لوگوں کا ہے, اور ان کے لیے چلایا جا رہا ہے, اور بہت کامیابی سے چلایا جا رہے ہیں. تمام جو ہدف ہے منصوبہ بندی کے وہ پورے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 40 سال میں ایک بھی حکومت کی طرف سے لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں لایا گیا, بلکہ
جو ہمارا پلاننگ کمیشن کے جو 5 ایئر پلانز ہوتے تھے اس میں ایک چیپٹر ہوتا تھا ہاؤسنگ کا، اور حکومت اچھا خاصا اپنا انویسٹمنٹ کرتی تھی لو انکم ہاؤسنگ کے لیے۔ اب ہاؤسنگ کا حال یہ ہے کہ ٹی وی پہ اشتہار آتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، جنت نما گھر آفر کرتے ہیں جس کے ساتھ گولف کلب، سوئمنگ پول اور میوزیکل فاؤنٹنز وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، اور عوام 80% عوام کے پاس مناسب رہنے کو جگہ نہیں ہے، اور کچھ 20% عوام تو ایسے ہیں جو انتہائی خستہ حال میں رہتے ہیں، انتہائی خستہ حال۔ مطلب یہ ملک دیکھیں کہ بڑا مذہب کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور بڑی مورالٹی کی بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو 20 لوگ ایک کمرے میں ہے یا 10 لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں، یہ اس میں ماں باپ کے ساتھ ان کے میرڈ بیٹے بھی رہتے ہیں، اور ان کی کیا پرائیویسی ہے، مطلب پرائیویسی کا تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بیٹوں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اسی ایک کمرے میں۔ تو یہ ہماری عجیب۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان، آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ ہم کیوں پسماندہ ہے، جی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 2 پاکستان ہے، ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے جو بالکل پسماندہ نہیں ہے، لٹریسی 100% ہے، ہیلتھ فیسلٹیز پوری ہے، ہاؤسنگ کوالٹی بہت اچھی ہے، باقی تمام زندگی کی سہولیات ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ سمر میں بچوں کو لے کے باہر بیرونی ملک گھومنے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو عوام کا پاکستان ہے وہ پسماندہ ہے ہر لحاظ سے، نہ مکان ہے رہنے کو، نہ تعلیم ہے، نہ صحت کی فیسلٹی ہے، نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، بس گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جی آپ نے کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو باہر چھٹیاں منانے بھی جاتا ہے، سب سہولتیں بھی ان کو ہیں، تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ہمارے ہاں ایک جرمن امبیسڈر تھے 2 سال پہلے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جدید ہتھیار بنانے والا ملک وہ ایک ایکسپورٹ کوالٹی بائیسیکل کیوں نہیں بنا سکتا، اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک انڈین جو ہے وہ تانا دے رہے تھے کہ پاکستان میں سوئی تک نہیں بنتی، تو کیا اب سوئیاں بننا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ جو سوئنگ نیڈلز ہیں؟ یہ سارا جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوں گے، جو آپ کے مقاصد ہوں گے، وہی آپ حاصل کریں گے نا۔ پاکستان کی اشرافیہ کا جو ان کے جو مقاصد ہے وہ ہے آسان طریقے سے پیسے بنانا، وہ سٹے بازی سے پیسے بناتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اور پراپرٹی مارکیٹ میں، زمین کی انڈر انوائسنگ کر کے، امپورٹس کی انڈر انوائسنگ کر کے، اور وہ پیسے بناتے ہیں۔ اگر آپ کارخانہ لگائیں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، صبح جانا پڑے گا کارخانہ، ہر قسم کے مسائل روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کبھی مال نہیں پہنچا، خام مال نہیں پہنچا آپ کے پاس، کبھی لیبر کے پرابلمز ہیں، کبھی بجلی کے پرابلمز ہیں، کبھی ٹیکس والے آ گئے، کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ والے آ گئے۔ آپ گھر بیٹھے 4 ٹیلی فون رکھیں، اسٹاک مارکیٹ کو کھیلیں، زمین یا پراپرٹی بیچیں خریدیں، فائلیں بکتی ہے، وہ بغیر اس گھر یا زمین کو دیکھے خرید بھی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ اور امپورٹس میں جو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، $1 کی چیز 25 سینٹ میں منگوائی، ٹیکس بھی صرف 25 سینٹ کا دیا، سستا بیچا، اس کی جو یہاں پر انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی۔ یہ سارا یہ جو اشرافیہ ہے پاکستان کا، وہ ان کے مقصد کے لیے معیشت چلائی جا رہی ہے، اور ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، میں 3 ایسے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کارخانہ بند کیا، اور اب 2 اسٹاک مارکیٹ میں ہے اور 1 پراپرٹی مارکیٹ میں ہے، اور وہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ آرام سے زندگی گزار رہے، 11 بجے صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، جم خانہ چلے جاتے ہیں، ادھر کچھ تاش واش کھیلتے ہیں، پھر آ کے کچھ ٹیلی فون پہ 2 گھنٹے کام کر لیتے ہیں، اور پیسے بھی بہت بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو کسینو اکانومی کا فکر ہے وہ اسی طرح تو ہے کہ اب وہ ہم
ہم ایک پروڈکٹیو اکانومی نہیں ہے، ہم وہ معیشت نہیں ہے جو اشیاء پیدا کر کے معیشت کو چلا رہے ہیں. صرف پیسوں کی ہیرا پھیری ہے جس سے ہم پیسے بناتے ہیں، چند خاندان بناتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے بغیر اس کے ہیں جو مڈل کلاس جو کرائے پہ رہتے ہیں. یہ کووڈ کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس کرایہ دینے کو چونکہ پیسے نہیں تھے تو ان کو ظاہر ہے گھر خالی کرنا پڑا. اور دو ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو جا کے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہے ہیں. تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. جس قسم کی ہم نے جیسی ریاست ہے ویسے نتائج ہے اس کے. اچھا سر، ڈاکٹر عشرت تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلر ہیں، اسٹیٹ بینک کے وہ گورنر رہے، تو انہوں نے بھی تو ایسی بات کی ہے نا کہ ایلیٹ اکانومی ہے ہماری. یہ باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود اس ریاست کا حصہ رہے ہیں، آمریت کا حصہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تو باتیں کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی بات میں ڈاکٹر محبوب الحق کے بارے میں بھی کہوں گا کہ 22 خاندان کی باتیں انہوں نے کی، ایلیٹ کیپچر کی بات کی، لیکن وہ صرف اس وقت حکومت میں رہے جب یہاں پر فوجی آمریت تھی. تو اپنے عمل سے تو آپ اس ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں. ایک غیر منصفانہ ریاست ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر تقریروں میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. اچھا سر، چند ہفتے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ انڈیا سے آگے چلی گئی ہے، انڈیا سے زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ تھی $2227. انڈیا کی تھی 1947 اور پاکستان کی تھی 1543، یعنی 1543. تو سر بنگلہ دیش کو تو ہم باسکٹ کیس سمجھتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ بنگالیوں کو تو سوائے بچے پیدا کرنے کے کچھ اور آتا نہیں ہے، وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ میں اکتوبر 99 میں ڈھاکہ میں تھا جب پاکستان میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اکتوبر 99 ڈھاکہ میں تھا. جی ایک وہاں پر کانفرنس تھی اس لیے گیا تھا. اکتوبر میں پاکستان میں کو ہوا ہے. میں جب بoston میں پڑھتا تھا تو میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ 99 میں کیبنٹ سیکرٹری تھا بنگلہ دیش میں. تو جی جی میں سنڈے کے دن پہنچا تھا. میں نے اس کو فون کیا کہ ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تھرسڈے سے پہلے نہیں مل سکتے. بہرحال تھرسڈے کو جب ہم جمعرات کو ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ہر وینسڈے کو بنگلہ دیش کی پلاننگ کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے، صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے، رات 12 1 2 تک بھی چلتی ہے، اور یہ میٹنگ پرائم منسٹر چیئر کرتی ہے ہر وینسڈے. ہر پروجیکٹ کا رپورٹ لیتی ہے کہ پروجیکٹ کہاں گیا، کیسے ہوا، کیا مسائل ہیں، کس طرح حل کریں. یہ کمٹمنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ کی پرائم منسٹر لیول کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ 1977 کے بعد پرائم منسٹر لیول پہ یا پریزیڈنٹ لیول پہ اس قسم کی کمٹمنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ کو رہی ہے. 60s میں ایوب خان چیئر کرتے تھے پلاننگ کمیشن کو، اور 70s میں شہید ذوالفقار علی بھٹو چیئر کرتے تھے. مطلب ان کا بڑا ایک بہت انٹرسٹ تھا اکنامک ایشوز میں. ہر طرح سے ان کے جو منسٹرز تھے، خاص طور پہ مبشر حسن، ڈاکٹر مبشر حسن کا بڑا ایک کلیدی رول ہے اس میں. تو لیکن اس کے بعد تو معیشت اہم نہیں ہے. 1980s میں تو معیشت بالکل اہم نہیں تھی. 70s میں جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا گروتھ ریٹ ہے وہ 21% پر اینم تھا ان ریئل ٹرمز، یعنی انفلیشن ہٹا کے 21% پر اینم 70s میں. 80s میں وہ گر کے 2.7% ہو گیا. یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ تو پرائرٹی ہی نہیں تھی. تو جہاں پر یہ اس طرح کی حکومت ہو، آپ بنگلہ دیش کو پاکستان سے کمپیئر کریں، بلکہ بنگلہ دیش اب ہمارا مذاق اڑاتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک
ریپ کیس میں بنگلہ دیش کے کورٹ نے ڈیتھ سینٹنس سنائی مجرم کو، اور اس نے یہ کہا کہ یہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان نہیں ہے کہ تم چھوٹ کے چلے جاؤ گے. مطلب ہم تو کیا ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب بنگلہ دیش میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے نا وہ ہماری مجبوری ہے، اور اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ ہم خرچ کرتے ہیں ڈیفنس پر، تو کیا اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ مثلا ایئر مارشل اصغر خان یہ کہا کرتے تھے کہ ہم شاید 20% تک ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کر سکتے ہیں ڈیفنس پریپیئرڈنیس کو ایڈورسلی افیکٹ کیے بغیر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہمارا بہت بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس بجٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. پھر ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو چھوڑے، ہمیں تنخواہ دینے کو سول اینڈ ملٹری آفیسرز، ان کو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ سارے پیسے اب ہم قرضے لے کے دے رہے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ قرضے میں ہے. جو حکومت تنخواہ دیتی ہے ڈیفنس اینڈ سویلین آفیسرز کو، وہ بھی ہم قرضہ لے کے دیتے ہیں. ڈیفنس کے میں 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو جسے کمبیٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، وہ ایکسپینڈیچر جس کا براہ راست جنگ سے تعلق ہے، ہتھیار وغیرہ. دوسرا ایکسپینڈیچر نان کمبیٹ ہے. ڈیفنس کا بہت بڑا حصہ ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو کم سے کم 80% کم کرنے کی گنجائش ہے اس کو. تو اس میں مثال یہ ہے کہ آپ لاہور سے پشاور جائیں، صرف جی ٹی روڈ پہ، ادھر ادھر نہیں، آن مین جی ٹی روڈ اوسطاً ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ انگریزوں نے بنائے تھے چونکہ 19ویں صدی میں روس سے خطرہ تھا انویژن کا. اب تو ماسکو تک دوستانہ ملک ہے. ان میں میرا خیال ہے 3-4 کے علاوہ تمام کنٹونمنٹ بند کرنے کی ضرورت ہے، وہ خرچے بچ جائیں گے. ہر ملک کا ایک کوسٹ گارڈ ہوتا ہے، ہمارا بھی ہے، لیکن ایک ہی کام کے لیے ہمارے پاس 2 ادارے ہیں، ایک کوسٹ گارڈ ہے اور ایک میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے. ایک کو تو بند کیا جا سکتا ہے اور ہماری کوسٹل سیکیورٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ باقی ملکوں میں تو ایک ہی ادارہ ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی صرف کوسٹ گارڈ ہے. تو یہ بہت زیادہ گنجائش ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر نان کمبیٹ کم کرنے کی. میں سمجھتا ہوں 80% کم کرنا چاہیے. اسی طرح جو ڈیفنس کی اکانومی ہے، انڈسٹریز ہیں، بینکس ہیں، وغیرہ وغیرہ ہے، یہ ہماری جو نیشنل اکانومی ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہے. کیونکہ ایک اکانومی کے اندر ایک اور اکانومی نہیں ہو سکتی. یہ ناممکن ہے کہ ایک اکانومی میں سب اکانومی چلے اور وہ سب اکانومی تو بڑی منافع کمائے اور اکانومی نہ کرائے. جس دن اکانومی بیٹھے گی یہ سب اکانومی بھی بیٹھ جائے گی، کیونکہ جب جہاز ڈوبتے ہیں تو فرسٹ کلاس کے کیبنز بھی ڈوب جاتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2017 میں یہ کہا تھا کہ سی پیک از ناٹ اے گیم چینجر. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ شراؤڈڈ، اٹ از شراؤڈڈ ان مسٹری، یعنی یہ اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے اور یہ چھپی ہوئی ہیں چیزیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اٹ مے بی اے گیم اوور فار پاکستان. اور ابھی حال ہی میں آپ نے کہا کہ سی پیک ہیز بین کیپٹ ان کولڈ اسٹوریج ٹو اپیز دی آئی ایم ایف اینڈ دا ویسٹ. تو اب کیا لیٹسٹ، کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے سی پیک پہ، کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ؟ جی، جب ہم اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنرز اور فائنانس منسٹرز امپورٹ کریں گے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے، اور امریکہ کو تحفظ ہے سی پیک کے اوپر، یہ آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ سی پیک پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. بیانات تو ہم دیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی پیش رفت ہو نہیں سکتی ہے، اور گراؤنڈ پہ ہوئی بھی نہیں ہے کوئی پیش رفت. میں نے جب یہ کہا گیم اوور ہے، میں جب بلوچستان میں تھا چیف منسٹر کے ساتھ، تو بہت سارے ایشوز پہ مجھے
چیف منسٹر کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ پالیسی نوٹس بنا کے دیں، تو مجھے موقع ملا ہے سرکاری فائلز دیکھنے کا اور آفیشیل نوٹس بنانے کا بھی. اس کے بعد میں نے 12 سوال ایشو کیے ہیں سی پیک کے حوالے سے. یہ 12 سوال تو میں ایز اے پرائیویٹ سٹیزن میں نے ایشو کیا، لیکن بعد میں یہ ایک ایم این اے یا سینیٹر نے اسے ایز پارلیمنٹری کوسچنز بھی بنا کے پیش. جی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ 12 کوسچنز بنائے. میں 12 کوسچنز میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ سی پیک کی کوئی فیزیبلٹی بنی ہے یا نہیں بنی ہے، اور جو اگریمنٹ ہے گوادر پورٹ کا، اس میں گوادر پورٹ ریونیوز کا 9% حصہ پاکستان کو ملنا ہے اور 91% چائنا کو ملنا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کی کیا بنیاد ہے اس ریشیو کی. اسی طرح جو چائنیز انویسٹمنٹس ہیں، چائنیز لوگ ہیں، ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ بالکل مناسب ہے. اگر غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں، لیکن اس سیکیورٹی کے اخراجات کتنے ہیں یہ بھی بتایا جائے پارلیمنٹ کو، یا کیا بجٹ میں پیش کیا جائے. کیونکہ اگر جو 9% ریونیو ہمیں گوادر سے ملتا ہے، اس سے زیادہ ہم سیکیورٹی پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ دکان تو پھر بند ہو جانی چاہیے. تو اس قسم کے سوال میں نے پوچھے ہیں، اور مجھے خدشات ہے کہ جواب نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جواب ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ گیم چینجر کے بجائے یہ نہ ہو کہ گیم اوور ہو جائے. کشمیر کو ویسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اس کا، جیسے ایم بی نقوی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے. اب پرائیویٹلی تو لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن پبلکلی کوئی نہیں کرتا. جی میں تو پبلکلی بھی کہنے کو تیار ہوں. میرا خیال ہے اسٹیٹس کو مسٹ بی ایکسیپٹڈ. لیٹ اس موو اہیڈ. یہ 70 سال ہم نے لگائے ہیں، اپنے ہی ملک کو تباہ کیا ہے، آدھا ملک کھو گئے ہیں، جو بچا ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے. تو وہ جو مشرف نے ایک بات صحیح کہی تھی، پاکستان فرسٹ. جی جی تو پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے. اگر کشمیر حاصل کرنے کے چکر میں ہم پاکستان کو ہی ڈبو دیں، یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. یہ غالباً ایوب خان نے بھی ایسی بات کی تھی کہ میں پاکستان کے کشمیر حاصل کرنے کے لیے کشمیر کا یعنی پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا. کہا سب نے ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں عمل کہاں ہوتا ہے. تو سر یہ جو آپ نے باتیں کی ایلیٹ کیپچر اور ایلیٹ کی، آپ کی کس کتاب میں یا کسی آرٹیکل میں ان کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کیا؟ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ جی بہت ساری میری رپورٹس ہیں اس حوالے سے. ظاہر میں ایز اے ریسرچر میرا کام ہی رپورٹس پروڈیوس کرنا ہے. یہ چیزیں تو پبلشڈ ہیں، اور کچھ چیزیں تو میں سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں ہوتا تھا، تو وہ ان کے ویب سائٹ پہ ہے بہت ساری رپورٹس میری. پھر میری اپنی ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی کچھ رپورٹس ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں آپ بنگالی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی فیملی کا تعلق سورت، گجرات کے شہر سورت سے ہے. تو کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے اس لاسٹ نیم کا؟ بہت سے جو ہمارے ویورز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے یہ جاننے میں. جی میرا تعلق ویسے سورت گجرات اسٹیٹ سے ہے، اور میرے جو دادا کے والد تھے، گریٹ گرینڈ فادر، وہ سورت سے جا کے کلکتہ میں کاروبار شروع کیا بنگال میں، تو بیک ہوم بنگالی کہلانے لگے. وہیں سے یہ نام آیا ہے. ہمارے پورے فیملی کا جو سرنیم ہے وہ بنگالی ہے. یہ اس وقت گئے تھے جب انڈیا میں ٹرین نہیں آئی تھی، ریلوے لائن نہیں بچھائی گئی تھی، اور یہ پورا سفر جو ہے سورت سے کلکتہ کا انہوں نے ایک بلک کارٹس کے کارواں میں کیا تھا، اور ان کو سال لگا تھا وہاں کلکتہ پہنچنے میں. تو میں جب بہت چھوٹا تھا، 5-6 سال کا تھا، تو ایک میرے
فادر کی کوئی رشتہ دار تھی، کزن کی والدہ یا ایسے کچھ تھی. وہ اس وقت کچھ 80 سال کی تھی، تو وہ بتاتی تھی کہ وہ خود 6 سال کی تھی جب اس نے اس کاروائی میں سفر کیا تھا، اور سڑکیں نہیں ہوتی تھی. یہ ہمارے آج کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے دنیا میں کہیں بھی سڑکیں نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہے. تو آپ کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ جانے کے لیے گائیڈز ہوتے تھے ہر جگہ. تو آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی گئے، آپ کو ایک گائیڈ لے کے گئے، وہاں سے نیا گائیڈ آیا، وہ پوائنٹ سی لے گئے. چونکہ آپ خود چلیں گے تو گم ہو جائیں گے، چونکہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہوتی. تو وہ گائیڈز اس طرح لے جاتے تھے، اور جہاں کوئی دریا ہوتا تھا، جہاں پانی زیادہ ہوتا تھا، وہاں کیمپ کر لیتے تھے. جب انتظار کرتے تھے کہ پانی اترے گا تو آگے چلیں گے. یہ ایک بڑی مزیدار ان کی کہانی ہمیں ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے اور سنتے تھے. سر دیٹ از اے ویری فیسینیٹنگ اسٹوری. تو آپ کو سر یہ کہانی لکھنی چاہیے، بڑی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی یہ لوگوں کے لیے. جی بس ابھی میرے پاس تو بٹس اینڈ پیسز آف انفارمیشن ہے. جن کے پاس تفصیل تھی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا خیال ہے لکھنا تو مشکل ہے، لیکن یہ ضرور تحقیق کیا جا سکتا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے لوگ کس طرح سفر کیا کرتے تھے یہ برِ صغیر میں. اس پہ تو ضرور کوئی تحقیق کر کے لکھی جا سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ مجھے وقت دیا، تو آپ سے انشاءاللہ پھر بھی بات ہوتی رہے گی. ڈیئر ویورز، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کی باتیں آپ کو تھاٹ پرووکنگ ضرور لگی ہوں گی، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا.